अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसान। मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स चल रही हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये दिन है, 4-5 दिन है और 24 नवंबर की जो डेडलाइन दी हुई है जलसे की, वो भी होना है और उससे पहले मुज़ाकरात की भी डेडलाइन जो है, वो भी गुज़रने वाली है। उसका भी ज़रा तज्ज़िया करेंगे, क्या सूरत-ए-हाल चल रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं या मुज़ाकरात के नाम पर कुछ और हो रहा है? ये भी ज़रा तज्ज़िया करने की कोशिश करते हैं क्योंकि सूरत-ए-हाल जो है, वो इस वक़्त बड़ी ही फ्लूइड किस्म की सिचुएशन है। उसका भी ज़रा देखते हैं कि क्या सूरत-हाल बनेगी, उसका क्या टर्न लेगी, ये भी ज़रा सिचुएशन देखते हैं। फिर एक मामला जो पिछले दिनों में हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं शाहीन साहबाई साहब, उन्होंने एक ड्राफ्ट की बात की थी कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक ड्राफ्ट की जो बात है, वो चल रही है। उसका भी ज़रा तज़िया करते हैं। उसके ऊपर एक यूट्यूबर जो हैं, वो काफ़ी चीं ब-जबीं हुए हैं। उनकी क्या वजह है? और साथ-साथ तोशाखाना में आपको पता ही है कि ज़मानत हो चुकी भी है। अब उसके बाद रिहाई के बारे में क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या होगी कि नहीं होगी, वो भी ज़रा देखते हैं। इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है, कनेडियन पार्लियामेंट में भी ज़िक्र हुआ है इमरान खान की रिहाई का, उसका भी ज़रा देखते हैं। गड्डापुर की जो है वो मुलाकातें हो रही हैं बैरिस्टर गौहर के साथ, इमरान खान के साथ और उसमें 2-2 घंटे की मुलाकातें हो रही हैं। पहले ये था कि किसी को मिलने भी नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब 2-2 घंटे की मुलाकातें हो रही हैं और एक बात ये भी है कि औलिया मकबूल जान साहब, जिनके बारे में हम अक्सर आपको बताते रहे हैं और हमारा मुतालबा था कि वो रिहा किए जाएँ, उनको रिहाई मिल गई है। और आखिर में हम ये भी बात करेंगे कि वीपीएन जो है वो एक बार फिर हलाल हो गया है, कोशर हो गया है। इसका भी ज़रा तज़िया करेंगे और इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं साबिक़ सफ़ीर पाकिस्तान और बहुत ही मुमताज़ ऑथर, शायर और बहुत ही मुमताज़ दानिश्वर जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब। हियर कम्स गौरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम खजाना साहब। बहुत शुक्रिया गौरी साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सबसे पहले मेरा ख़्याल है कि मैं ज़रा पूछ लूँ आपसे और आपके बैकग्राउंड के साथ चूँकि उसका ताल्लुक है। आपने वो सुनी होगी खबर कि जो वहाँ पे वाशिंगटन एम्बेसी में जो कुछ हुआ है और जिस तरीके से वहाँ पे ये सारा कुछ हुआ है, जो एम्बेसडर साहब जो एक मीटिंग ज़ूम कॉल कर रहे थे और उसमें जिस तरीके से ख़वातीन और हज़रात वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे जिस तरीके से पोर्नोग्राफ़ी का एक सिलसिला वहाँ पे चला है, जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो एक जग हँसाई हुई है, सुबकी हुई है। आप बीइंग द एम्बेसडर, फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, आपने इसको किस तरह फ़ील किया? डिड यू फ़ील डिसगस्टेड? कैसे कैसे आपने फ़ील किया जिसको? खजाना साहब, बहुत ही अफ़सोस हुआ मुझे हालात को इस नहज पर देखकर। बल्कि मुझे बेसाख्ता गालिब याद आ गए। वो गालिब के मुताल्लिक़ मैं ये कहता हूँ कि उर्दू अदब और सुख़न की तारीख़ में अगर कोई नाबग़े रोज़गार है, हाँ, तो मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब है। बल्कि मैं एब्सोल्युटली। अक्सर ये कहा करता हूँ कि मिर्ज़ा ने अपने आने वाले बाद को आने वालों के लिए कुछ नहीं छोड़ा। हाय, हर हाय! हर मज़मून को बांध गए हैं, हर मौजू पर ऐसी ऐसी रोशनी फैला के गए हैं कि क्या उनके बात! सिवा और कोई सूझता ही नहीं है। तो मिर्ज़ा का मुझे ये शेर जो ज़बां ज़द-ए-आम है कि बाज़ी जाए अतफ़ाल है दुनिया मेरे दुनिया आगे, मेरे आगे, हाँ, होता है शब-ओ-रोज़ तमाशा मेरे आगे। तमाशा मेरे आगे। और जहाँ हाँ, तक उस वाक़े का या उस सानहे का ताल्लुक है जिसका अभी आपने ज़िक्र किया, तो एम्बेसडर रिज़वान सईद शेख से तो मेरा ज़ाती ताल्लुक रहा है, क्योंकि मैं जब तुर्की में सफ़ीर था, जी, अंकारा में मेरी तैनाती थी और रिज़वान शेख उस ज़माने में इस्तांबुल में हमारा जो कॉन्सुलेट जनरल है, वहाँ जी, वाइस कॉन्सल थे। अच्छा, तो रिज़वान को मैं बहुत बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और बहुत अच्छा अफ़सर है। हुँ, मुझे अफ़सोस यही है, बल्कि आज मैं अपने जो रिटायर्ड एम्बेसडर्स का एक फ़ोरम है, हमारे बहुत से फ़ोरम बने हुए हैं। जी, जी, ऑब्वियसली। एक फ़ोरम में ये कह रहा था कि रिज़वान बहुत अच्छा अफ़सर है, लेकिन गलत हाथों में पड़ गया है ओह! और गलत हुक्मरानों के के अहद में वो वाशिंगटन जैसी इंतहाई हसास डिप्लोमेटिक पोस्ट पर भेजा गया है। तो रिज़वान से ये जो कुछ भी वाक़या मंसूब किया जा रहा है, अव्वल तो हमें बहुत परेशानी थी कि ये इस वाक़ये में कहाँ तक सच्चाई है और कहाँ तक सदाकत है। दास्तान के लिए हुँ, इज़ाफ़ा कर दिया गया है। वो जो हमारी ज़बान में कहते हैं ना कि किसी बात में फुंदने लगा देना। हाँ, हाँ, हाँ। हाशिया आराई जो होती है वो अपनी ज़ेब-ए-दास्तान के लिए।
جی زیب داستاں کے لیے جو اپنی حاشیہ آرائی ہوتی ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن مجھے افسوس یہ ہے، بہت بہت افسوس ہوتا ہے، بلکہ آج میں یہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ہر روز جب صبح اٹھتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس ہاں، ابتلا سے بہت پہلے ریٹائر کروا دیا۔ اور اس آپ عزت لیے بچا کے بیٹھ گئے، آپ عزت بچ سوچئے گئی آپ کہ کی، ہاں اب رضوان ورنہ شیخ، عزت سادات بھی جانی تھی۔ ہاں عزت سادات پہ جاتی ہے وہ۔ اب دیکھیے رضوان جیسا اچھا افسر کن کن حالات کا شکار ہوا ہے، اور وہ صرف اس لیے کہ وہ ایسے دور میں سفارت کے منصب پر فائز ہوا ہے جس دور میں آج یہی کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس ذہنی عذاب سے بچا لیا کہ میں اپنے اسناد سفارت، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈپلومیٹک پریکٹس یہ ہے کہ جی جب کسی سفیر کو نامزد کیا جاتا ہے تو پہلے تو اس کی نام کی منظوری لی جاتی ہے جی، میزبان ملک سے، اور اس کے ایگریمنٹ وغیرہ بعد اس کی جو کریڈینشلز ہیں، جو اسناد سفارت ہیں، وہ باقاعدہ صدر مملکت کے دستخطوں سے جاری ہوتے ہیں، اور وہ وہاں سفیر جب جاتا ہے صدر مملکت پر الوداعی ملاقات کے لیے تو وہاں اسے پیش کی جاتے ہیں۔ تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہاں، اس نے مجھے اس ذہنی عذاب سے بچا لیا بچا لیا۔ کہ زرداری جیسا رسوائے زمانہ چور، جو جس کی دنیا میں شہرت ہے ایک ڈکیت اوہ کی اوہ، حیثیت سے، اس سے کوئی سفیر اسناد سفارت قبول کرے تو دیکھیے کیسی تو یہ ایک ہیومیلیشن ہے۔ ذہنی عذاب ہے ایک طرح سے میں کہتا ہوں۔ اوہ۔ اچھا غوری صاحب، اب ذرا تھوڑا سا بڑھتے ہیں دوسرے ٹاپکس کی طرف، اور وہ ہے جو عمران خان کے، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ توشہ خانہ میں ان کی ضمانت ہو گئی، لیکن آبویسلی ان کی رہائی جو ہے ابھی تک نہیں ہو سکی، کیونکہ ان کو دوسرے مقدمات جو ہیں فریولس قسم کے اس میں ڈال دیا گیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ابھی معاملہ چلیں گے۔ تو یہ جو اب صورتحال چل رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 24 نومبر کی ڈیڈ لائن ہے جلسے کے لیے، یا سو کالڈ آپ کہہ رہے ہیں دھرنے کے لیے۔ تو ادھر سے ایک بلڈ اپ بن رہا ہے، مومنٹم بن رہا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات کا بھی ڈول جو ہے وہ ڈالا گیا ہے، اس میں گنڈا پور صاحب جو ہیں، جو بیرسٹر گوہر ہیں، ان کی کل بھی ملاقات ہوئی، آج بھی ملاقات ہوئی 2 گھنٹے کی۔ تو یہ جو صورتحال ہے، یہ آپ کتنا اس کو میننگ فل سمجھتے ہیں، یا یہ صرف ایک ٹائم بائنگ ایک ایکسرسائز ہے، یا ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈائیورژنری ایک ٹیکٹک ہے؟ نہیں کسانہ صاحب، دیکھیے صورتحال یہ ہے، جہاں تک میں اتنی دور بیٹھ کے صورتحال کا جائزہ لے سکا ہوں، جی اور جس نتیجے پر میں پہنچ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان کی مقبولیت، آپ کو معلوم ہے کہ 14 مہینے کی جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند رہنے کے باوجود جی عمران خان کی مقبولیت میں جو اضافہ ہوا ہے، اس سے جو ہمارے جو حکمراں طبقے ہیں، جو خاص طور پہ ہمارے طاقتور طبقے ہیں، اور میں صاف نام لیتا ہوں کہ وہ جو جی ایچ کیو میں بیٹھے ہوئے شاطر ہیں، جو اپنے آپ کو پاکستان کا مالک و مختار سمجھتے ہیں، وہ بوکھلا گئے ہیں، وہ دہل گئے ہیں۔ اور دیکھیے وہ شاعری کے متعلق وہ پھر پھر مرزا اسد اللہ خان غالب کی طرف خیال چلا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال خیال میں، ہے، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ تو ہاں میں بہت گناہ گار ہوں، میں ظاہر ہے کہ من آنم کے من دانم، ہاں لیکن آج میں صبح جب نماز فجر کے لیے بیدار ہوا تو یہ 4 مصرے ڈھلے ڈھلائے آ گئے، واہ اور واہ، وہ میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، اور آپ کے توسط سے اپنے ناظرین جی جی، ارشاد ارشاد۔ کے لیے پیش کرتا ہوں کہ بزدل عاصم منیر کی ٹانگیں، بزدل عاصم منیر کی ٹانگیں کانپنا بند ہی نہیں ہوتی، ہوں، کانپنا بند ہی نہیں ہوتی، خان نے جب سے یہ کیا اعلان، خان نے جب سے یہ کیا یہ اعلان، اعلان، زندہ قومیں کبھی نہیں سوتی، زندہ زندہ قومیں قومی کبھی کبھی۔ نہیں سوتی۔ تو یہ یہ تو بات درست ہے، یہ تو بات بالکل درست ہے، لیکن اب یہ جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں
جو یہ جو ڈول ڈالا گیا ہے اس کا مذاکرات کا، پہلے بھی دیکھیں عمران خان صاحب کے ساتھ کئی دفعہ کمٹمنٹس کر کے تو پھر بیک آؤٹ کر گئے تھے لوگ، اور ظاہر ہے کہ حکومت جو ہے وہ بالکل نہیں چاہتی ہے کہ عمران خان نکلیں باہر، اور ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ نکلے تو پھر ظاہر ہے کہ جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے صاف کہہ دیا کہ اگر وہ نکلا تو پھر ہم اندر ہوں گے. ہوں تو اور تو پھر اس صورتحال میں یہ جو صورتحال ہے اس کا یہ پلے آؤٹ کیسے ہوگی، کیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، کس طریقے سے یہ مذاکرات آگے بڑھیں گے؟ دیکھیے موجودہ جو حکمراں طبقہ ہے اور جو یہ کٹ پتلیاں جو جی حکومت کے نام پر مسند اقتدار پہ بٹھائی گئی ہیں، وہ اور ان کے سہولت کار عمران سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان سے پھر ویسی ہی ڈیل کر لی جائے جس طرح کی پرویز مشرف نے جو ڈیل کی تھی این آر او کا، جس کو نام دیا گیا تھا نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر. دیکھیے بڑا 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 نام تھا ہاں، بہت نیشنل بھاری بھاری بھرکم. ریکنسیلیشن کا، لیکن اسی این آر او کے تحت ان چوروں کو، ان ڈکیتوں کو پھر سے آباد کیا گیا. ٹھیک ہے نا، وہ پرویز مشرف ہی تھا، اور میں کہتا ہوں کہ پرویز مشرف نے بہت سی غلطیاں کی، لیکن جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمالین بلنڈر، ہاں وہ یہ تھا کہ ان لوگوں کو پھر سے نئی سیاسی زندگی عطا کر دی این آر او نے، جنہوں نے جن جو کے دفن ہو چکے تھے. دنیا سے ڈھکے چھپے نہیں تھے، جنہوں نے ہاں پاکستان کو لوٹا تھا، دونوں ہاتھوں سے لوٹا تھا. لیکن پرویز مشرف نے صرف اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے ان لوگوں سے سودے بازی کی، سمجھوتا کیا. تو اسی طرح کا سودے بازی اب یہ موجودہ حکمراں اور ان کے سہولت کار کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن عمران پرویز مشرف نہیں ہے. عمران ایک نظریاتی محکم پر قائم ہے، اور اس کا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک تو جو اس کا بنیادی نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی سیاست کو کرپشن سے پاک کر دیا جائے. کیا جائے. ہاں اور اب جو جس طرح کی کارروائی ہماری فوج نے، ہمارے جرنیلوں نے گزشتہ 2-2.5 برس میں کی ہے، اور جس طرح سے سازش کے تحت عمران خان کو اقتدار سے محروم کیا گیا ہے، تو اس کارروائی کے بعد یہ نہ صرف پاکستانی قوم کی نظر میں بلکہ دنیا کی نظر میں بے لباس ہو چکے ہیں. دنیا کو ہاں پتہ چل گیا ہے کہ یہ پاکستان، بلکہ میں کسی پروگرام میں 2-3 دن پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا میں 2 ہی ممالک ہیں جو انتہائی بدقسمت ہیں. ایک تو ہمارا پاکستان، دوسرا ہمارا پڑوسی زیادہ دور نہیں ہے، برما، جہاں پر فوج کے جرنیل اسی طرح سے اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں، اسی طرح سے قابض ہیں جس طرح پاکستان کے جرنیل، اور کسی طرح سے قوم کی جان نہیں چھوڑ رہے. اور وہاں پہ بھی ترقی معکوس کا سلسلہ جاری ہے، اور جس کو آج جی کل میانمار کہا جاتا ہے. اچھا اب ذرا تھوڑا سا میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں، وہ جو ڈرافٹ ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور اس پہ کافی زیادہ ایک جو یوٹیوبر ہیں وہ بھی 3 بجے بھی ہوئے ہیں، اور انہوں نے بھی اس پہ بات کی ہے. بیسیکلی یہ کافی اس پہ فونٹ اس کا کافی چھوٹا ہے، خاطی نظرات آپ ذرا دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. یہ ہے نیشنل سیکورٹی چارٹر NSC. اس میں بیسیکلی شاہین صاحبائی صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ایک ڈرافٹ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے امریکن تھنک ٹینکس کی طرف سے، اور اس میں کچھ چیزیں کہی گئی ہیں کہ پی ٹی آئی کیا کرے گی، اور کچھ چیزیں کہی گئی ہیں جو کہ آرمی کرے گی. اب دونوں کو اگر پڑھیں آپ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں ہی ناقابل قبول ہیں دونوں فریقین کے لیے. جو فریقین ہیں وہ کبھی بھی یہ چیزیں مان ہی نہیں سکتے جو اس میں لکھی گئی ہیں، لیکن اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ایک ریئیکشن آیا ہے. اور اب میں نے کوشش کی تھی شاہین صاحب سے آج بات کرنے کی، لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ اس طرح کا ڈرافٹ جو ہے، یہ تو اگر آرمی اور اسٹیبلشمنٹ اس کے اوپر اپنی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے بھی میرا خیال ہے کہ وہ ڈیتھ وارنٹ ہوگا، اور اگر پی ٹی آئی یہ مانتی ہے تو پھر ان کے لیے بھی ہوگا. تو یہ میرا خیال ہے کہ ناقابل قبول قسم کا ڈرافٹ ہے. واٹس یور ٹیک آن؟ بالکل آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ یہ ناقابل قبول ہے. ان میں جو تفصیلات لکھی گئی ہیں، جو بہرحال پتہ نہیں کہاں تک یہ ڈرافٹ جو شاہین صاحبائی صاحب نے جس کا ذکر کیا ہے، کہاں تک اس میں حقیقت ہے اور کہاں تک فسانہ ہے.
لیکن پی ٹی آئی کے لیے یہ قبول کرنا کہ وہ 9 مئی کے واقعے میں ملوث تھی یا اس کی تمام منصوبہ بندی عمران خان کی ہدایت پر کی گئی تھی، عمران خان کی نگرانی میں کی گئی تھی، وہ تو بالکل ایسے ہی ہوگا کہ عمران اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا لگا ہے نا. لیکن اس کے بعد اگر ایک بار وہ یہ قبول کر لیں، ان کا تو تمام تر موقف یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات سے پی ٹی آئی یا عمران خان کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور وہ اس کو ڈرامہ کہتے ہیں. یہ سب کیا دھرا اسٹیبلشمنٹ کا تھا. انہوں نے یہ ایک فلیگ آپریشن کیا تھا، فالس فلیگ آپریشن جس کو ہم کہتے ہیں، وہ عمران خان کو مورد الزام قرار دینے کے لیے. تو عمران کیسے یہ کر سکتا ہے کہ وہ ناکردہ گناہ کو قبول کر لے اور اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال لے. اسی طرح جرنیلوں کے لیے جو شرائط رکھی گئی ہیں وہ ان کے لیے قبول کرنا بہت مشکل ہوگا. لیکن اس پورے مخمصے میں اگر کسی کو جھکنا پڑے گا تو وہ ہمارے جرنیل ہیں جو اس ملک کے خود ساختہ محافظ بنے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ سارا کیا دھرا تو کسانہ صاحب انہی کا ہے. لیکن یہ تو یہاں تک جو پہنچے ہیں ہم لوگ، یہ ظاہر ہے ایسے تو نہیں ہوا نا. اور یہ کوئی آج کی کہانی نہیں ہے، یہ آج کا قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہانی تو کہانی 70 برس پرانی ہے. یہ تو اس کے ڈانڈے تو اس سے ملتے ہیں جب امریکہ کو سرد جنگ کے آغاز پر اتحادیوں کی ضرورت تھی اور پاکستانی فوج کا ڈسپلن دیکھتے ہوئے اس وقت کے جو امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے جان فاکس ڈلس، انہوں نے صدر آئیزن ہاور سے کہا تھا کہ اگر پورے جنوبی ایشیا میں کوئی ملک ہمارا اتحادی بن سکتا ہے اور ہمارے مفاد کے لیے کام کر سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے. تو پاکستانی امریکی تعلقات کی بنیاد ہی فوج کے ساتھ روابط سے، فوج کے ساتھ تعلقات سے پڑی تھی، اور وہی آج تک ہوتا رہا ہے. اب ہمارے جرنیلوں کو پریشانی یہ ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کا سامان تو لگ چکا ہے، وہ تو اب جانے والے ہیں، اور جو اب نئی انتظامیہ آنے والی ہے اس کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے، اگرچہ اس میں حقیقت کتنی ہے یہ کہنا بہت مشکل ہے، لیکن عام خیال یہ کیا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جھکاؤ عمران خان کی طرف ہے، اور وہ جب مسند اقتدار پر براجمان ہوں گے تو وہ فوج سے ہی مطالبہ کر سکتے ہیں. اگر اس وقت تک پاکستان کی معروضی صورتحال کیونکہ تو برقرار رہی اور عمران خان مسلسل سلاخوں کے پیچھے رہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. اور ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہمارے جرنیلوں کے لیے واشنگٹن کے کسی مطالبے کو ٹالنا بالکل ناممکن ہوتا ہے، اس لیے کہ ہماری تاریخ تو یہ ہمیں بتاتی ہے کہ پرویز مشرف نے ایک ٹیلی فون کال پر 9/11 کے بعد وہ سب کچھ قبول کر لیا تھا، ان سے مطالبہ کیا گیا تھا. اچھا، یہ میں آپ کو ایک ٹویٹ بھی دکھا رہا ہوں، یہ شاہین صاحب بھائی صاحب کا ہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ واٹ از جنرل نعیم لودھی ڈوئنگ ان واشنگٹن؟ ہی پرپوزڈ عمران شوڈ گیو NRO ٹو آرمی. یہ بیسیکلی جو جنرل صاحب ہیں انہوں نے میرے پروگرام میں بات کی تھی، اور انہوں نے اس میں شاہین صاحب بھائی صاحب وہ کہہ رہے ہیں جنرل نعیم لودھی صاحب جو ہیں وہ واشنگٹن میں ہیں. ویسے میری اطلاعات کے مطابق، میری جب ان سے بات ہوئی تھی تو وہ امریکہ سے واپس جا چکے ہوئے ہیں. اب پتہ نہیں دوبارہ نہ آگے ہوں، لیکن جہاں تک میری اطلاعات ہیں وہ واشنگٹن سے واپس پاکستان چلے گئے تھے. جب میں نے ان سے پروگرام لاسٹ ویک کیا تھا تو وہ پاکستان میں ہی تھے. لیکن جو چیزیں بھی چل رہی ہیں اس میں مجھے ایک چیز بتائیں اپنا غوری صاحب، کہ جو آپ نے فرمایا کہ جو ایک سافٹ کارنر نظر آتا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں جو کہ ہوگی، تو اس میں تو فائدہ تو یہ نہیں اٹھایا جا سکتا کہ چونکہ عمران کے تعلقات ان کے ساتھ اچھے ہیں تو عمران خان کو واپس لایا جائے، اور پھر اسی طرح جہاں پہ وہ ایک سلسلہ ٹوٹا تھا، منقطع ہوا تھا، وہاں سے عمران جو ہیں وہ اپنا سلسلہ شروع کریں اور پاکستان کو اس بھنور سے نکالنے کی کوشش کریں. اگر کوئی سین مائنڈز ہوں تو وہ یہ سوچیں گے نہیں کہ وہ عمران خان کو لے کے آئیں تاکہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے معاملات کچھ حل کیے جا سکیں.
کسانہ صاحب آپ نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دے دیا ہے، یہ کہہ کے کہ اگر کوئی سین مائنڈ ہو، مسئلہ تو سارا یہی ہے۔ دیکھیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ مسئلہ ہمارے مسائل کی جڑ یہ ہے کہ ایک تو فوج میں کمیشن لینے والے 90% افسران کا تعلق ایک صوبے سے ہوتا ہے، اور اس صوبے میں بھی وہ عام طور پہ بڑے شہروں سے نہیں آتے، بلکہ چھوٹے چھوٹے شہروں سے، قصبوں سے، دیہات سے آتے ہیں، اور 12 جماعتیں پڑھنے کے بعد کمیشن لے لیتے ہیں۔ ایسے نیم خواندہ افراد کو جب بے تحاشا طاقت ملتی ہے، جب بے تحاشا اقتدار ملتا ہے، تو ان سے وہ طاقت سنبھالی نہیں جاتی، ٹھیک ہے نا۔ انسان کا ظرف تو دو ہی چیزوں سے آزمایا جاتا ہے کسانہ صاحب، ایک تو دولت سے، دوسرے طاقت سے، اقتدار سے۔ تو ایسے نیم پختہ، نیم خواندہ ذہنوں پر جب آپ جب اقتدار کا بوجھ لاد دیں تو ان سے سہا نہیں جاتا۔ وہ ہمارے یہاں کہاوت ہے، جی ہمارے یہاں کہاوت ہے کہ شیر کے برتن میں جب سوا شیر پڑ جائے تو وہ چھلک ہی اٹھتا ہے۔ لیکن کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کیا اس لیے کہا تھا کہ دولت، طاقت اور اختیار انسان کو بدلتے نہیں، بے نقاب کر دیتے؟ بالکل، اور آپ نے دیکھا، آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ بے نقاب ہو چکے ہیں۔ یہ تو اب صرف وہ اس بچے کی تلاش ہے جو بآواز بلند یہ کہہ سکے کہ بادشاہ کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، ہے نا۔ اب اور یہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے جرنیلوں کا مسئلہ اب صرف بقا کا ہے، اور پاکستان کی سالمیت اور بقا کے لیے یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ پاکستان ایک ایسے دو راہے پر کھڑا ہوا ہے آج میری دانست میں، کہ جہاں سے ایک راستہ تباہی کی اور بربادی کی طرف جاتا ہے، اور دوسرا راستہ بھلائی کی اور بحالی کی طرف جاتا ہے۔ دیکھیے بلوچستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے تواتر سے وہ واقعات ہو رہے ہیں جنہیں دہشت گردی کے واقعات کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج تو غوری صاحب آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، میں تو یقین کریں ہل کے رہ گیا ہوں، جو کہ وہ انہوں نے ویڈیو ایک دیکھی ہے، آپ نے بھی شاید دیکھی ہوگی، جس میں ہمارے جو افواج کے لوگ ہیں ان کو پہلے دہشت گردوں نے ان کو مارا ہے، اور پھر ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ گدھوں کے اوپر رکھ کے، تو اوپر سے ہائٹس کے اوپر سے وہ نیچے لے کے آ رہے ہیں۔ مطلب میں تو یقین کریں مجھ سے دیکھا نہیں گیا کہ یہ حالت ہماری ہو گئی ہے کہ ہم اپنے فوجیوں کی نہ تو حفاظت کر پا رہے ہیں، نہ ان کی جو فائنل رائٹس ہیں ان کے لیے کچھ باعزت جو طریقہ ہے وہ اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ عجیب ہی مقام ہے جہاں پہ ہم پہنچ ہیں۔ دیکھیے وہ انتہائی افسوسناک بات ہے یقیناً آپ جو فرما رہے ہیں، لیکن یہ دوسری طرف یہ بھی تو دیکھیے کہ عوام کتنی فرسٹریشن کا شکار ہے۔ ان کے ہاں جو احساس محرومی بڑھتا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ بلوچستان کا مسئلہ تو یہی ہے کہ بلوچستان کے عوام کو جو شکایات ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر جائز شکایات ہیں، ان کا بجائے اس کے کہ سیاسی حل تلاش کیا جائے اور ان کے جائز حقوق کو تسلیم کر کے ان کے مطالبات پورا کرنے کے لیے کوئی لاہیہ عمل بنائے جائے، اس کے جواب میں ہمارے طاقتور حلقے ہر اس شخص کو جو اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کو دہشت گرد قرار دے دیتے ہیں، اور اس کے مطالبے کو قومی سلامتی کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ یہ سارا کھیل جو ہو رہا ہے وہ قومی سلامتی کے نام پر ہی تو ہو رہا ہے نا۔ ایبسلیوٹلی۔ اچھا اب ایک چیز ذرا مجھے بتائیے گا، جاتے جاتے ہم ذرا اس پہ ذرا تھوڑی سی گفتگو کر لیں کہ اویا مقبول جان صاحب جو ہیں، جن کے بارے میں ہمارے وہ بہت محترم دوست بھی ہیں، پرانا ان کے ساتھ ایک تعلق بھی ہے، وہ ان کی ضمانت ہو گئی ہے، چلیں دیر آیت درست آیت۔
لیکن یہ کہ اس طرح کے جو باقی لوگ بھی جو ہیں ان کو بھی آزاد کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ ان کو گرفتار کروایا گیا تھا قاضی صاحب کی فرمائش کے اوپر، وہ تو چلے گئے، لیکن اب چلیں اولیاء مقبول جان صاحب کی جو ہے وہ جان خلاصی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، یہ ایک مثبت قدم ہے اور صحیح راستے پر قدم ہے۔ اچھا، دوسرا وہ وی پی این پہ بھی ذرا میں نے بات کرنی آخر میں، کہ وہ سنا ہے کہ وہ حلال ہو گیا ہے ایک دفعہ پھر حرام ہونے کے بعد، تو اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹائپو تھا، وہ ٹائپو میں ابھی آپ کے پروگرام شروع کرنے سے پہلے ان کا مولانا کا جو راغب نعیمی غالباً نام ہے ان کا، لیکن میں نے جب انہوں نے وی پی این کا فتویٰ دیا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ راغب نعیمی صاحب کو اب اپنا نام بدل کے راغب آسمی کر لینا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے تو یہ فتویٰ جو دیا تھا، آج انہوں نے وہ جو پھر ہماری دیکھیے ہماری زبان جو ہے، ہماری زبان نہیں ہے بلکہ پوری تہذیب ہے، اس میں ایک کہاوت ہے اور وہ یہ ہے کہ تھوک کے چاٹنا، تو آج راغب نعیمی صاحب نے اپنے فتوے پر جو کی صورت میں جو تھوکا تھا اس کو چاٹ لیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ ایسے جو علماء ہیں، جو درباری علماء ہیں، ان کا کردار کیا ہے، کس طریقے کا، بھائی اگر آپ کے اندر اتنی ہی تڑ تھی تو پھر آپ کھڑے رہتے نا اپنے فتوے کے اوپر۔ نہیں، یہ دیکھیے کسانہ صاحب، یہ وہ ہیں جنہیں میں علماء سو کہتا ہوں، یہ وہ ہیں۔ آپ کو میں ہماری جو اسلامی تاریخ ہے وہ تو ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے، اور جو سب سے جو سنگین واقعہ ہے کہ علماء سو نے اقتدار کا ساتھ دیا ہے اور عوام کے مفاد کی مخالفت کی ہے، وہ تو ہمارے رسول کی آنکھ بند ہوئے 50 برس ہوئے تھے جب ان کے خلاف یزید کے اقتدار کو تقویت بخشنے کے لیے نواسۂ رسول کے قتل کے فتوے دینے والے سینکڑوں علماء تھے۔ اب دیکھیے کہ ہماری تاریخ تو انتہائی خون چکا ہے، اس پر تو خون کے دھبے ہیں کہ کس طرح سے علماء وقت نے اپنے حلوے مانڈے کے لیے غاصبوں کا ساتھ دیا ہے۔ تو یہ جو راغب نعیمی صاحب نے فتویٰ دیا تھا اور آج جنہوں نے اپنا تھوکا ہوا چاٹا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹائپو ایرر ہو گیا تھا، ٹائپنگ غلطی ہو گئی تھی، وہ اس میں نوٹ لگانا بھول گئے تھے، یا ٹائپسٹ نے یہ دیکھیے کیسے اسرے لنگ دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا اسرے گناہ بدتر از گناہ، بالکل وہی ہوا ہے۔ تو اس سے آپ صورتحال کا بہت صحیح تجزیہ کرتے ہیں کہ غاصبوں کے لیے میں وہ ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں کہ کسی انسان کے لیے چیتے کی پیٹھ پر سوار ہونا تو آسان ہے، لیکن اس کے بعد چیتے کی پیٹھ سے اترنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ خوف یہ رہتا ہے کہ ہم پیٹھ سے اتریں گے تو ہمیں چیتا کھا جائے گا۔ اور اب غاصبوں کے سامنے مسئلہ یہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے سیاسی نظام کے ساتھ، پاکستان کی ریاست کے ساتھ جو غاصبانہ کام کیے ہیں، جو حرکتیں کی ہیں، اب اس کے لیے جواب دہ ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا گناہ صرف عمران کے خلاف نہیں تھا، ان کا گناہ صرف تحریک انصاف کے خلاف نہیں تھا، بلکہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے حقوق پر شب خون مارا گیا تھا، ڈاکہ مارا گیا تھا۔ اب عوام حق بجانب ہوں گے کہ ان کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑے کریں، ان کو کٹہرے انصاف میں کھڑا کریں اور ان سے ان کے گناہوں کا جواب دیں۔ بہت شکریہ غوری صاحب، انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ انشاءاللہ۔